अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। इस मुल्क दा असल मसला पता लग गया और ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਖਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਈਸ਼ਤ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, हर चीज़ बेहतरीन हो गई। ये आज वज़ीर इत्तलात हमारे जो मुस्लिम लीग नून के हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने बहुत सारे इतराज़ात पीटीआई को बेसिकली इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला उन्होंने कहा कि जी पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करने वाली जमात है। उसने फौजी तनसीबात पर हमला किया है, फौज पर हमला किया है, जीएचक्यू पर हमला किया है, यहूदी लॉबी इन्हें सपोर्ट करती है, इन्होंने आईएमएफ को ख़त लिख दिया है, इन्होंने कौमी असम्बली चलती हुई को तोड़ दिया था। इस किस्म के कई और उन्होंने इस पे मैं अभी आपको वो और भी बताता हूँ क्या, लेकिन ये मसाइल ये उन्होंने एक मशावरत के बाद किससे मरी में एक मीटिंग हुई जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मतलब मुस्लिम लीग की एक जो पार्टी थी उसकी हेड जो थे उनकी मशावरत के बाद, उनसे मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मतलब जो इल्ज़ामात लगाए और जो उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब हम कहते हैं कि नो मोर, मुल्क और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। मैंने पहले भी कहा कि पीटीआई ने आईएमएफ को ख़त लिखा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने कहा हम चैलेंज करने जा रहे हैं, कानून की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जिस तरह ये फैसला किया गया है। मुल्क को आगे अगर लेके जाना है तो हमें शर पसंद अनासर पर पाबंदी लगाना होगी। इसके बाद उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी इन पर आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला किया है क्योंकि इन्होंने कौमी असम्बली को तोड़ा था। तो इस तरह उन्होंने बेशुमार इल्ज़ामात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। तकलीफ मुझे इस बात की है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त शायद मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान है और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके। एक अरसे से इस मुल्क में जो सियासत है उसको वो देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक सुलझी हुई लोगों की एक पार्टी तस्वर होती है। इन सब ने अगर ये मशवरा करके किया है तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि क्या इस मुल्क का यही मसला था और फिर उसका ये इलाज ही है। ये मेरी समझ से बालातर है कि आप अदलिया से डायरेक्ट हेड ऑन कर रहे हैं। अदलिया ने ये फैसला दिया, आप उस फैसले को चैलेंज करें। वो आपने कहा कि फैसले को चैलेंज करेंगे, आप ज़रूर करें। टेक्निकल अगर कोई फॉल्ट है जो कि है भी तो आप उसको देखें, उसको हल करें। लेकिन आप एक सियासी जमात जो कि इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास हैं, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उस पर पाबंदी लगा के क्या इस मुल्क की कोई खिदमत करने जा रहे हैं? क्या इससे मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे? क्या बिजली जो इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है,
اس کا یہی وجہ ہے یا یہی علاج ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر جو اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جو سیکورٹی کے مسائل ہیں، کیا اس کا یہی علاج ہے؟ یہ اس طریقے سے کیا سیاسی استحکام آ جائے گا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا آج کا دن کو ایونٹ بنا دیا، ایونٹ فل بنا دیا، اور نکالا کیا؟ ایک ایسی چیز جو میں پریکٹیکل سمجھ نہیں رہا کہ سپریم کورٹ میں آپ پھر جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے آپ نے کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگوانی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کب سیکھیں گے ماضی سے؟ مجھے بتائیں کہ مورخ آج کے دن کو آگے لے کے کیا لکھے گا؟ کیا اتنا بڑا فیصلہ جو مطلب ایک اس وقت جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے حکومت میں اس نے کیا ہے، اور یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، تو میں تو آنسٹ ٹو گاڈ آئی ایم سٹرنڈ لائک شاکنگ ہے یہ۔ اس پہ کیا عمل درآمد ہوگا؟ ضرورت کس چیز کی ہے، کر کیا رہے ہیں؟ ضرورت گڈ گورننس کی ہے، ضرورت سیاسی استحکام لانے کی ہے، ضرورت اس ملک کو آگے لے کے جانے کی ہے۔ آپ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لائیں۔ چائنا کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے، مڈل ایسٹ کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے، سعودی عرب کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے، دوسری دنیا کو آپ نے، رشیا اور رشین اسٹیٹس جو ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے، ایران سے آپ نے اپنے روابط بہتر کرنے۔ آپ کے چیلنجز کیا ہیں؟ آپ کے چیلنجز اور ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ یہ ایگریشن جو ہے وہ آئی پی پیز کے اگینسٹ اٹھائیں گے، آپ کوئی بہت اگریسو پالیسی جو ہے ایز اے پرائم منسٹر، وہ مسائل جو اس ملک کے ٹرولی مسائل ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی جنگ کا کریں گے۔ آپ آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے کوئی بات، آپ نے صرف ایک تقریر میں کہہ دیا کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا جو ہوگا ہمارا، میں نہیں سمجھتا۔ اگر ہم اس طرح چلیں گے، اگر ہم اور ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گے، اگر ہم نے لائنز کھینچ لی، تو آئی ایم ایف تو اور زیادہ مضبوط ہو کے آئے گا، اور وہ کیسے روکیں گے آپ؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ پھر اس پہ یقیناً مختلف جو پارٹیوں کے رہنما ہیں ان کا ایک آیا فیڈ بیک بھی آیا، ان کا جو انہوں نے کچھ اپنے پوائنٹس دیے ہیں، لائک میں کہوں گا کہ اے این پی نے کہا کہ ریئیکشن جو ہے وہ آیا اے این پی کا کہ یہ بچگانہ فیصلہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ اگر اے این پی آپ کو ایک بچگانہ فیصلہ کہہ رہی ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو ری تھنک کرنا تھا۔ آپ نے کس سے مشورہ کیا ہے؟ محمود اچکزئی صاحب، میں ہمیشہ ان کی بڑا دل سے احترام کرتا ہوں، ان کا بڑا خطرناک سا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ معجزہ ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ حالانکہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، آپ ان کو استعمال کر کے اس ملک میں آئی ایم ایف سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ شاندار بات جو ہے یہ انہوں نے کی۔ میرا خیال تھا کہ ہم اس طرف جائیں گے، ہم گڈ گورننس جائیں گے، ہم جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کی جائیں گے، لیکن یہاں پہ تو ہم نے کوئی اور ہی، یہ تو میں اس کو کٹا نہیں کہوں گا، یہ تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کیا سوچ تھی۔ آفتاب شیرپاؤ صاحب نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا غیر جمہوری ہے، تو صحیح کہا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ یقیناً جماعت اسلامی کے جو ہیں بلوچ صاحب، انہوں نے بھی اپنا ری ایکشن دیا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانا کسی سیاسی حکومت کو زیب نہیں دیتا، تو یہ بڑی بات کی ہے انہوں نے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اور ان کا بھی ایک رد عمل آیا۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور شبلی فراز وغیرہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی
اور متحدہ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ اپنی سٹینس بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس مسئلہ پہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. جو پیپلز پارٹی کے ہیں سابق وزیر، انہوں نے بھی اپنا سٹینس دیا ہے. انہوں نے تو بڑی حیران کن بات کی ہے. حالانکہ جو طارر صاحب ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہم نے مشورے کے ساتھ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشورہ کیا ہے، لیکن خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں کانفیڈنس میں لیا ہی نہیں گیا. تو اس طرح مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اتحادی جماعتوں میں سے سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ یقیناً پیپلز پارٹی ہے، تو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. تو یہ کون سے اتحادی تھے جن سے آپ نے مشورہ کیا ہے؟ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اس ملک کو؟ اور ایز اے ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پچھلے دنوں میں بڑا ایک عجیب سا بیان تھا جو سننے میں آیا. میاں شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں حکومت چھوڑ دوں گا. اس طرح کا کوئی انہوں نے بیان دیا، وزیر استعفیٰ دے دوں گا. یہ بڑا حیران کن تھا. ایسی کون سی ان کے اوپر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ ایسا کون سا پریشر ہے ان کے اوپر؟ اور میں بتاؤں، اگر ان کے اوپر اتنا سا بھی پریشر ہے تو اگر فہم و فراست کی بات کریں تو اس وقت مسلم لیگ نون کا اور اسپیشلی میاں شہباز شریف کا بنتا یہ ہے کہ وہ حکومت سے مستعفی ہو جائے. یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑ دی ہے، یہ جو انہوں نے نیا ایک پیڈورا باکس کھول دیا، یہ ایک نئی چیز کھول دی جس کی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کن الفاظ میں بات کروں. آپ نے ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آگے لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بس اب بہت ہو گیا. خدا را رحم کریں اس ملک کا، اس ملک پر لوگوں پر رحم کریں. لوگ بلوں کے نیچے دبے پڑے ہیں. ابھی آپ نے کل پھر بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. آج آپ نے پیٹرول بڑھا دینا. ہر روز مہنگائی ہو رہی ہے. اتنا ظالمانہ بجٹ دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس ماحول میں اس طرح کا کوئی ایک پٹاخہ چلا کے، بم چلا کے کچھ بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف کر لیں گے. تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ صرف ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. صرف ایک بیانیہ، صرف ایک فارمولہ، صرف ایک رستہ ہے. اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہی یہ ملک کی بقا ہے، تو ہی یہ ملک آگے چل سکتا ہے. وگرنہ آپ کو واقعی استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک چلانا جو ہے وہ اس قدر مشکل ہوا پڑا ہے. بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. آپ نے پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے آئی پی پیز کو کرنا ہے. تو اگر آپ میجورٹی پارٹی پر پابندی لگائیں گے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دیں. آپ انہیں کہیں کہ آئیں جی اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی اگر آپ میں کوئی کیپیبلٹی ہے تو پلیز آپ آئیں تاکہ ملک آگے جائے. اس طرح نہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس طرح نہیں. آج کا ویلاگ بہت اہم تھا، بہت اہم ایشو پہ ہے. اس پہ مجھے آپ کے کومنٹس ضرور چاہیے ہوں گے کہ حکومت کو آئندہ کیا کرنا چاہیے، اور یا کیا حکومت کا یہ اقدام جو ہے یہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں. مجھے اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ کومنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.